मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं महरूम रहा अपने बाकी दोस्तों की गुफ्तगू सुनने से और ये एजुकेशन हासिल करने से। लेकिन मैं अपनी गुजारिशात से पहले वाइस चांसलर साहब का, यूनिवर्सिटी के सारे आपके साथियों का, आपके कश्मीर सेंटर का, कश्मीर चेयर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कश्मीर के इस इशू पे हमारी इस नौजवान नस्ल के लिए इस सेमिनार का एहतमाम किया है, हमको यहाँ दावत दी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमने 5 फरवरी को कश्मीर डे पे जो अपना वेब फॉरवर्ड बनाया था उसमें 2 हिस्से थे। एक ये कि जो हम अपने पहले ऑलरेडी मुरवजा तरीके से कश्मीर के इशू को दुनिया भर में मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाते हैं, उसको और ज़्यादा एक्टिवली उठाया जाए और बेहतर तरीके से, और मीडिया स्ट्रेटजी भी इस पर बनाई जाए। और दूसरा ये है कि सिर्फ दुनिया को मुकदमा नहीं बताना, बल्कि अपनी नई नस्ल को सिर्फ इस्लामाबाद या लाहौर या यहाँ के नहीं, हमें बलूचिस्तान और सिंध के बच्चों को भी कश्मीर के बारे में सेंसिटाइज करना है, उन्हें कश्मीर के मसले के ऊपर जोड़ना है। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर का इशू दुनिया के मुकदमे में मौजूद है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यकीनन हमारी नौजवान नस्ल से भी थोड़ा सा इससे इस मुकदमे का रिश्ता कमज़ोर हुआ। उसको भी उजागर करना, उसको भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये उसी सिलसिले की एक बड़ी आला कड़ी है। मैं आपका दिली तौर पे अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी गुजारिश कर रहा था कि किसी वक्त आप मुझे बुला लीजिए या आप तशरीफ़ लाइए, हम इस मामले को आगे बढ़ाते हुए दीगर यूनिवर्सिटीज़ तक भी जा रहे हैं, कॉलेजेस तक भी जा रहे हैं। तो आप हमें एजुकेट कीजिए और जो भी सपोर्ट हमारी वजारत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से होगी, डेफिनेटली वो हमारी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में कश्मीर हमारा मुकदमा है और हम इसको मुख्तलिफ अदवार में और आज भी लड़ रहे हैं। मैं एजाज साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और मुझे उस पर कुछ बातें मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। वो मुनासिब होगा कि कुछ रिकॉर्ड करेक्ट कर दिए जाएं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कश्मीर का मुकदमा कश्मीरियों ने लड़ा है। हमसे ज़्यादा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों के नजराने दे के और जान से ज़्यादा कीमती अपनी अस्मतों के कुर्बानियाँ दे के उस मुकदमे को ज़िंदा रखा है, अपनी खून की लकीर से ज़िंदा रखा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ कभी इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है कश्मीर के ऊपर और कभी कभी आवाज़ें सुस्त हो जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा, दुनिया में ये पहला मुकदमा नहीं है। दुनिया में कौमें जब आज़ादी की जंगें लड़ती हैं तो कुछ पाकिस्तान की तरह जल्द अपनी मंजिलें हासिल कर लेते हैं और कईयों को सदियों लड़ना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कश्मीर का मुकदमा सदियों लड़ते रहेंगे, लेकिन आप दहाइयों का सफ़र तय करते हैं, लेकिन तैयारी कौमों की लड़ाई में आप सदियों की करके चलते हैं। इसीलिए शहीद भुट्टो ने जब ये कहा था कि हमें 1000 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे। 1000 साल किसी शख्स की, शायद कोई भी कौम इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन ये इस जज्बे का इजहार था कि हमें कितनी भी तवील जंग लड़ना पड़ी, हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, हम अपनी जगह खड़े इस मुकदमे को लड़ते रहेंगे। और ये लाजम नहीं है, जो वकील होता है अगर वो खुद तगड़ा ना हो, अगर वो खुद इक्विप्ड ना हो, अगर वो खुद इनलाइटेंड ना हो, ये कई तरह की उसके मुकदमात हो सकते हैं, तो वो दुनिया में बेहतर मुकदमा पेश नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर जैसी भी रही जमहूरी हुकूमतें जब जब आईं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जब जब आईं, कश्मीर के ऊपर एक वाहिद मुकदमा है, वाहिद फैसला है। ये किसी हुकूमत का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के एक एक फर्द का मुकदमा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मेरे जैसा नालायक आ जाए, उससे ज़रा बेहतर मुकदमा ना लड़ा जाए, उसकी पॉलिसी के अंदर नरमी आ जाए,
لیکن پاکستان کا ایک ایک فرد، ایک ایک حکومت، ایک ایک ادارہ اس کے ساتھ منسلک ہے. اس کو اتنا ڈپریس ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کسی جمہوری حکومت کے دور میں کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی میں کوئی ڈیویشن ہوئی؟ آج تک ایک لفظ مجھے بتا سکتا ہے کوئی شخص اس حال میں بیٹھا؟ کوئی حکومت کسی جماعت کی ہو، ہمیشہ کشمیر ہمارا یونیفارم فیصلہ کہ کشمیریوں کا حق رائے دہی ان کو ملے گا، وہ اپنے مستقبل کا، اپنے مقدر کا فیصلہ خود کریں گے. اس کے علاوہ کسی جمہوری حکومت نے کبھی اس پہ تبدیلی نہیں. اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہاں حکومتوں میں کلب کر کے سب کو کنڈیم کر دیا. جو کنڈیم کرنے والا ہے اس کو کیجیے. ہاں، ہم بھی 5 اور 7 آپشنز کی بات کبھی نہیں کرتے. ہم نے اس وقت بھی ایوانوں میں کھڑے ہو کے اس آپشن کی مخالفت کی تھی. ہم بالکل اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں اپنی جماعت کی بات کروں تو شہید بھٹو سے لے کے میری جماعت جب تشکیل پائی تھی، تخلیق ہوئی تھی 1967 میں، تو اس کے جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر ایک کلاس ہے، ایک چیپٹر لکھا گیا تھا وائی اے نیو پارٹی. آج کل تو روز پارٹیاں بن جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ باقاعدہ کئی اجلاس اس کے ہوئے تھے، لمبی میراتھن سیشنز ہوتے رہے تھے، اور پھر بڑی فکری بحثوں کے بعد، سوا سال کی بحثوں کے بعد یہ جماعت تشکیل پائی تھی. اس کے اوپر بے شمار آپ کے تحفظات، اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو وائی اے نیو پارٹی جو چیپٹر لکھا گیا تھا اس میں 3 کلازز تھیں، اور اس میں ایک کلاز یہ تھی کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کا مقدمہ لڑنا ہے اور کشمیر کو آزاد کرا کے پاکستان کی آزادی کو مکمل کرنا ہے. دس از فاؤنڈیشن آف پیپلز پارٹی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی جماعتیں اس طرح نہیں ہیں. باقی جماعتیں بھی کشمیر کے ساتھ اسی طرح منسلک ہیں. اگر کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی کا دور آیا تو کیا کسی پولیٹیکل دور میں آیا؟ کون تھے وہ لوگ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے رہے؟ کون سا پالیٹیشین تھا اس میں؟ کس کے ذہن کی تخلیق تھی؟ پلیز، سیاستدان کمزور بھی آئے ہیں، اسپانسرڈ بھی آئے ہیں، ان میں خرابیاں بھی رہی ہیں، پر اس طرح نہیں کہ آپ سب کو گالی دے دیں، سب کو کنڈیم کر دیں. سوری، میں صرف اتنی گزارش کروں گا، کشمیر اس وقت دنیا کا فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے اور کشمیریوں نے بنایا ہوا ہے. ہمیں ہر حال میں ان کی سپورٹ جاری رکھنی ہے، جاری ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں اس کا ہم نے ریچولز بنا کے رکھ دیے ہیں. 5 فروری کو، فلاں اگست کو، ان دنوں کو دن مناتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، روڈز کے اوپر ہم ہورڈنگز لگا دیتے ہیں، چند سیمینار کر لیتے ہیں. یقیناً اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھارت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سارے ٹولز استعمال کر رہا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے کوشش کی، اور اس کوشش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے اوپنلی بھی اور جو ادروائز سورسز تھے ان کے ذرائع سے بھی پوری کوشش کی ہے کہ وہ جو باقی انہوں نے اس کی جغرافیائی حیثیت کو تو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، پھر انہوں نے اس کی جو جیری مینڈرنگ کر کے حلقہ بندیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے جو شہریت کے قوانین بدل کے وہ تبدیلی کی ہے، انہوں نے ڈومیسائل دینے کے ذریعے وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا سب کا جواب اپنی اپنی جگہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ ایک انتہا پسند حکومت ہے. اس انتہا پسند حکومت کو کسی نے اگر منہ پہ کھڑے ہو کے منہ توڑ کے اس کا جواب دیا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کے جواب میں پورے ہندوستان کے اندر آگ لگی اور قتل کے فیصلے ہوئے اور کہا گیا کہ ہم انعام دیں گے جو بلاول بھٹو کا قتل کرے گا. ایسے نہیں ہے کہ سیاستدان اس کشمیر کے مقدمے کو ہندوستان کے آگے لفے بیٹھے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا میرے بھائی نے، میں اس کانفرنس میں شامل تھا جو شرم الشیخ میں ہوئی تھی. حضور والا وہ واحد کانفرنس تھی جس وقت اعلامیہ جاری ہونا تھا، ہم دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم اور میں اس کانفرنس میں، اس میٹنگ میں شامل تھا. وہاں سے جب ہم اٹھے تو میں پاکستانی میڈیا کے ساتھی گواہ ہیں اس بات کے، میں ان کے آگے ہاتھ باندھتا رہا کہ یار یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس معاملے کو جب تک اناؤنس نہیں ہو جاتا اس پہ خاموشی اختیار کر لو. وہ معاملہ باہر نکلا، ابھی وزیر اعظم ہندوستان منموہن سنگھ وہاں سے نکل کے کانفرنس ہال میں نہیں گئے تھے اور ہندوستان میں بی جے پی نے ان کے خلاف جلوس نکالنے شروع کر دیے تھے. آخر کیا ہوا تھا؟ کیا مانا تھا منموہن سنگھ نے؟ کیا کمٹ کیا تھا جس کے جواب میں پورے ہندوستان میں اس کے گالیاں شروع ہو گئیں؟ اور ان کو کانفرنس کے کچھ دیر بعد
اپنی اس سٹیٹمنٹ سے بھاگنے کی کوشش کرنی پڑی، اور ہم نے کہا نہیں، آپ نے یہ اوپن سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ان رائٹنگ کیا ہوا ہے، میں اس میں شامل تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی وہاں پاکستان کا مقدمہ ہار کے آئے تھے، ہار کے آئے ہوتے تو ہندوستان میں منموہن سنگھ کو گالیاں نہ پڑ رہی ہوتی۔ ہاں ٹھیک بات ہے کہ ہمیں بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ ایک مضبوط مستحکم پاکستان دنیا کے اندر اپنی عزت بنا کے رکھے گا، اپنی اکانومی بنا کے رکھے گا، دنیا کے اندر اپنی کمٹمنٹس نبھا کے رکھے گا، تو پاکستان ہندوستان کے ساتھ بھی، پاکستان افغانستان کے ساتھ بھی اپنا مقدمہ لڑ پائے گا، اور کشمیر کا مقدمہ بہتر رنگ میں لڑ پائے گا۔ اگر ہم اپنی سسٹیننس کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے چلے جائیں گے تو ہم دنیا میں کشمیر کا مقدمہ کتنا مؤثر لڑ سکیں گے؟ یقیناً یہ سب حکومتوں کا پرابلم ہے، کسی آج کی حکومت کا نہیں ہے، یہ پہلے عمران خان کی حکومت کا بھی ایسا ہی حال تھا، اس سے پہلی حکومتوں کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ اس کے باوجود کہ ہم ڈیپینڈنٹ رہے دنیا کے، کیا پاکستان کیا ہوا؟ پاکستان اور ہندوستان کے مین تقاضے کیا ہیں؟ لڑائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے بارے میں اچھے عزائم نہیں رکھتا، تو حضور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم کب ان کے بارے میں بہت اچھے عزائم رکھتے ہیں؟ ہم نے بھی ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مقدمے کے لیے آگے بڑھ کے اپنی پالیسی میں بھی اور پریکٹیکلی بھی کوششیں کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، کولڈ وارز ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں، تناؤ چل رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے بھی کوششیں ہوتی ہیں، یہاں سے بھی کوششیں ہوتی ہیں، اور ساری کوششیں بیان نہیں کی جا سکتی، ساری کوششوں کو پبلکلی اون نہیں کیا جا سکتا۔ میں گورنمنٹ کا ایک حصہ ہوں، میں کسی اور حیثیت میں ہوتا تو میں کھل کے آپ سے باتیں کرتا ساری کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوا، جس تحریک کے اندر وائلنس آ جاتا ہے وہ وائلنس کیوں ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وائلنس آ جاتا ہے تو آپ کے مخالف کو اس تحریک کا ایک نیا نام دینا، اس کو موقع مل جاتا ہے۔ جس دن کشمیر کی تحریک میں بندوق شامل ہوئی تھی، اس وقت بھی سمجھدار لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیر کے مقدمے کے لیے بہتر فیصلہ نہیں ہوگا، اور کشمیری کہتے ہیں، حریت والے کہتے ہیں کہ یہ ایک غلطی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ہمارے بھائیوں نے، ان بہنوں نے، ان حریت پسندوں نے جنہوں نے جدوجہد کر کے اس مسلح جدوجہد میں جانیں دی تھیں، انہوں نے کوئی غلطی کی تھی؟ نو، کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بڑے اخلاص والے تھے۔ صرف یہ ہوا کہ بعض اوقات پالیسی بناتے ہوئے جذبات میں، اس وقت کس حالات میں تھا، دنیا میں بہت ساری مسلح جدوجہدیں ہو رہی تھیں، بہت سارے خطوں میں ہو رہی تھی، افغانستان میں ہو رہی تھی، افریقہ میں ہو رہی تھی، اور ان مسلح جدوجہدوں کا اثر یہاں بھی ہوا۔ اور پھر یہ بھی ہے عزیز طلبہ، ہم کشمیر کے مقدمے کو مسلمان اور ہندو کا مقدمہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ مسلم اکثریت ضرور ہے، لیکن وہاں انسانوں کا مقدمہ ہے، انسانیت کا مقدمہ ہے۔ ہم اگر اس کو ہندو اور مسلمان کا مقدمہ بنا کے لڑیں گے تو دنیا مسلمان یا ہندو ریاستوں کے اندر تقسیم نہیں ہو رہی، اب دنیا مذہبی ریاستوں کی باتیں نہیں سن رہی ہے، کر رہی۔ ہمیں قومی ریاستوں کی طرف سوچنا ہوگا اور قومی ریاستوں کی باتیں کرنی ہوگی۔ یہ ہماری حکومت کی یا پچھلی حکومت کی یا قومی پالیسی میں خلا ہے۔ اگر ہم افغانستان میں بیٹھی حکومت کو، جو کہ بندوق کے زور پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کہیں گے، تو پاکستان کے اندر بھی اس سوچ کے حامل لوگ اسی طرح کا انقلاب لانا چاہیں گے، اور وہ انقلاب اور بھی کہیں آئے گا تو اس کو اسی طرح کے آپ خطابات دیں گے جس طرح آج ہم پاکستانی طالبان کو دے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں بلا شبہ اس مقدمے کو پرو ایکٹیولی لڑنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا کہ اس وقت پاکستان کی جو کشمیر کمیٹی ہے اس میں جناب نوابزادہ نصر اللہ صاحب رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب رہے، اور بہت بڑے جید ہمارے جو سیاستدان تھے وہ اس کے چیئرمین رہے۔ لیکن طلبہ، آپ نئے لوگ ہیں، میں 2002 میں نیا آیا تھا اسمبلی میں، 2007 میں میری اتنی شناخت نہیں تھی، پر مجھے پاکستان کا وزیر اطلاعات بنا دیا گیا۔ ایک وقت میں مجھے 4 وزارتیں دی گئیں، اور میں نے جتنی بھری ہو سکتی تھی میں نے کوشش کی، میں گورنر بنا۔ اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں پہلی دفعہ آیا تھا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نالائق تھا، مجھے سمجھ کوئی نہیں تھی، میں جس قابل تھا میری جماعت نے، میری حکومت نے میرے میں کچھ دیکھتے ہوئے مجھے 4 وزارتیں دی۔ آج اگر کوئی بندے بیٹھے ہیں، وہ اسمبلی ممبرز ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں جانتے آپ ان کو،
لیکن آپ ان کے علم کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے؟ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آئیے آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیجئے, انہیں ایڈوائز کیجئے, انہیں ایجوکیٹ کیجئے. اور ہم بالکل نہیں کہتے, ہم آپ کے پاس کیوں آتے ہیں, ایکڈیمیا کے پاس کیوں آتے ہیں, تھنک ٹینکس کیوں ہیں, یونیورسٹی کیوں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں؟ آپ خود ایک تھنک ٹینک چلا رہے ہیں, اسی لیے کہ آپ حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. یونیورسٹیز دنیا میں حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں, معاشی پالیسی, سیاسی پالیسی, تاریخی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر, سماجی ایشوز کے اوپر ہمیشہ ایکڈیمیا سے ایڈوائز آتی ہے, انٹلیکچوئل سے ایڈوائز آتی ہے. سیاستدان سارے کوئی انٹلیکچوئلز نہیں بیٹھے ہوتے, کوئی ایکسپرٹس ڈفرینٹ سبجیکٹس نہیں ہوتے, دنیا میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کو کنڈیم نہ کرتے جائیں, اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. یاد رکھیے, پاکستانی قوم کا ایک ایک بچہ اس مقدمے کے ساتھ ہے. ہم اس مقدمے کو پاکستان کے اندر بھی پھیلائیں گے اور دنیا بھر میں بھی اس کو بہتر اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ خود 3 میٹنگز چیئر کر کے ٹاسکنگ کی ہے, کمیٹیز بنائی ہیں اور اس کا فالو اپ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوا اس کی صرف فوٹو سیشن نہیں ہوئے, اس کو ہم نے کوئی پروجیکشن نہیں دی, بلکہ اس کے اوپر ہم نے فوکس کر کے کوشش کی ہے کہ اب میڈیا کے اندر بھی ہم اس کے اوپر باقاعدہ اس کے سیل بنائے. وہ میڈیا, وہ کشمیر سیل جو ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا, پی ٹی وی میں بھی, ریڈیو پاکستان میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی, اب اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے. اسی طرح کشمیر کی حکومت کے ساتھ مل کے ہم جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ آج دنیا میں سوشل میڈیا, آپ سب سوشل میڈیا کے زیادہ فالوورز ہیں, زیادہ اس کو بہتر استعمال کرتے ہیں. میرے جیسے میری عمر کے لوگ تو اب خیر آپ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے اس میں, تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت آگے جہد بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی باقاعدہ پالیسی بنا کے کام شروع کیا گیا ہے. فارن مشنز کے ساتھ بھی کوشش کی گئی ہے. آپ خود فارن آفس میں رہے ہیں, بڑے اہم ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کی وزارت آسانی سے اپنا رخ نہیں بدلتی. وہاں بیٹھے ہوئے جنبت جو ہیں ان کو ہلانے میں بڑا وقت لگتا ہے, بڑی زوردار, کیونکہ اس کی اپنی جہتیں ہیں. چھوڑیے, میں اس پر طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ بات بہرحال طے شدہ ہے, آزاد کشمیر میں ایک الگ حکومت ہے, ایک الگ جماعت کی. ہمارے مخالف بیٹھی ہوئی حکومت ہے, ان کا رویہ بھی بڑا ڈاڈا سا ہے وزیر اعظم صاحب کا. لیکن یقین کیجئے کشمیر کی حکومت کو مستحکم رکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے, ہر طرح سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے آپس کے جو سیاسی معاملات ہیں یہ کہیں یہ تاثر نہ دیا جائے کہ پاکستان اور کشمیر, آزاد کشمیر کے معاملات آپس میں دگرگوں ہو گئے, خراب ہو گئے ہیں. کیا اس کو کہیں پولیٹیسائز کر کے اس طرح نہ لے جایا جائے. ہم نے کوشش کی ہے, ورنہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے, یو نو ویری ویل. اور یہ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا, اور یہ کوئی آج بھی ایسے اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم بڑے یکجہتی اور یکسوئی کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ کریں. وہ ہمارے فرنٹ لائن ساتھی ہیں. اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم امینڈمنٹ کریں اس آئین میں یا اس ایکٹ میں, بالکل جو ضروری چیزیں ہیں وہ ایکٹ میں, ایکٹ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں. بالکل آپ کی ایڈوائز بڑی اچھی ہے, ضرور اس پہ دیکھیں گے. لیکن آپ کے علم میں ہے, اور عزیز طلبہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کشمیر کے اندر جو اسمبلی ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک حصہ وہ ہے جو آزاد کشمیر کے ممبران ہیں, وہاں مختلف کنسٹیٹوینسیز ہیں, وہاں سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. اور ایک حصہ ان کا وہ ہے جو سمبولک ہے, وہ 12 سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر, اور وہاں پہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں. وہ کشمیر جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں ان کی نہیں ہیں, وہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں, وہ ویلی کی اور جموں کی سیٹیں کہلاتی ہیں. اور ان سیٹوں کو سمبولکلی رکھا گیا ہے کہ کشمیر کے اس کشمیر جو کنٹرول لائن کے پار کشمیر ہے ان کی نمائندگی دی گئی ہے. اور وہ ان کے جنون شہری جو اس وقت پاکستان میں مہاجرین ہیں ان کے نمائندے وہاں جاتے ہیں. اس کو اور امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ویلکم, آپ ایڈوائز کیجئے, ہم ضرور اس کو کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس سمت سے بے بہرا ہے. اور جب یہ شہید بھٹو نے 74 کا ایکٹ دیا تھا یہ اس میں بھی شامل تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 12 سیٹیں اس وقت سے شامل تھیں. اسی طرح پلیبسائٹ ایڈوائزر, بالکل اس کو ضرور رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات جہاں تک مجھے علم ہے یا مجھے بتایا گیا ہے کہ پلیبسائٹ ہونا ہے بیسیکلی یو این کے انڈر, اور پلیبسائٹ ایڈوائزر بیسیکلی یو این کی سینکشن سے آنا ہے.
وہ پاکستان یا ہندوستان اپنے اپنے مقرر نہیں کر سکتے. آپ کو ایڈوائزر اپنے طور پہ کشمیر کے مقدمے کے اوپر رکھنا ہے. آپ کو پلیبسٹ ایڈوائزر یو این کی پرمیشن سے لینا پڑے گا, ڈائریکٹلی آپ کا اختیار نہیں ہے. لہٰذا میں ایک اور طرف چلا گیا. کچھ ایسے سوال آئے تھے, میں چاہتا تھا کہ آپ طلبہ بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے وہ چیزیں ذرا تھوڑا سا اپنا موقف بھی دے لوں. مجھے بہت احترام ہے میرے اپنے سینئر بھائی کا, اور یہ ہمارے بڑے فعال اور کامیاب سفارتکار رہے. اس وقت بھی اپنی آراء دیتے ہوں گے, اس وقت کی حکومتوں کو نہیں سنتی ہوں گی. یقیناً مجھے امید ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی یہ رائے دی ہوں گی, اور آج بھی دے رہے ہیں. آج بھی ایک تھنک ٹینک میں بیٹھے ہیں, ہمیں حکومت کو رائے دیں گے تو ہم انشاءاللہ, آپ ہمیں بتائیے, ایجوکیٹ کیجیے, ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے. اور آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں, میں بھی لمبی بات کر گیا ذرا, لیکن جو میں نے کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی تمام جماعتیں, تمام حکومتیں, ایک ایک فرد, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کا مقدمہ یا کشمیر کی پالیسی کسی ایک حکومت یا کسی ایک جماعت کی پالیسی نہیں ہے. یہ پاکستان کی پالیسی ہے, پاکستانیوں کی پالیسی ہے. اور جو کوئی کشمیر کے اس مقدمے کی تاریخی حیثیت سے یا اس کے اصل روح سے ہٹنے کی کوشش کرے گا, وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بنے گا, وہ جماعت ہو یا فرد ہو. ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. اور اگر آئندہ بھی کسی نے کوشش کی تو وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بنے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ میراتھن, یہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا میں آخری گزارش کر لوں, یاد رکھیے دنیا میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا عالمی ضمیر, یہ ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ممالک کے اندر ضمیر اور اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوں, عام ممالک ہوں, وہ کسی اصول پہ کھڑے نہیں ہوتے. آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, دنیا میں لوگ اپنے مفادات کے ساتھ چلتے ہیں. تعلقات اپنے قوموں کے مفادات کے تحت ہوتے ہیں, وہ امریکہ ہو, وہ روس ہو, وہ چین ہو, وہ ہندوستان ہو, باقی. کیا آپ کے اسلامی ممالک آپ کے اس مسلم جذبے کے ساتھ ہیں, اس کانسیپٹ کے ساتھ ہیں؟ انفارچونیٹلی نہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں اپنی پالیسی کو سمجھ رہے, کیوں نہیں اپنے فکری بودھ کو دور کر رہے؟ ہمیں کشمیر کا مقدمہ اجاگر رکھنا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کو سپورٹ کرنی ہے, ہر حال میں کرنی ہے, اور پاکستان کو مستحکم کرنا ہے. جوں پاکستان مستحکم ہوگا, ہماری آواز جوں تگڑی ہوگی. جب 74 میں ہماری آواز تگڑی تھی تو بالکل تگڑی تھی, اس وقت سنی جاتی تھی. اور ہمیں ہندوستان کے سوالوں کے جواب بتائیے, کون سا فورم ہے جہاں نہیں دیے؟ میڈیا میں نہیں دیے, کس بندے نے نہیں دیے, کس جماعت نے نہیں دیے؟ عرض یہ ہے کہ اگر ہندوستان یہ کہتا ہے کہ دریاؤں کے پانی پہ بند باندھنا اور دریا بنانا میرا کام ہے, تو کون سی حکومت ہے جو خاموش رہی ہے؟ اگر ہندوستان نے آ کے آرٹیکل 35 امینڈ کیا ہے, انہوں نے آ کے ڈیلیمیٹیشن کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ڈومیسائل کا نیا قانون لایا ہے, وہ ڈیموگرافی تبدیل کرنے لگے ہیں, تو ہم نے کندھے اچھا کے تو نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو باقاعدہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. فورم پہ جنگ تو نہیں کرنی نا جی, جو اس کے فورمز ہیں اس پہ کوشش کر رہے ہیں, یو این کو بھی کر رہے ہیں. اور کوئی ایک وزٹ وزیر اعظم پاکستان کا, وزیر خارجہ کا, دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایک وزٹ آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس میں کشمیر کا ایشو نمبر 1 کے طور پہ ڈسکس نہ ہوا ہو؟ وہ یو این ہو, وہ بائیلیٹرل ڈسکشنز ہو, وہ دنیا کے کسی فورم پہ کانفرنسز ہو. آپ جا کے بندوق اٹھا کے تو نہیں لڑ سکتے اس وقت. ہاں, ہمیں اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے, پاکستان کو مستحکم کرنا ہے. اس وقت ہم خود بڑے کریٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. ایسے حالات میں جب آپ اپنے لیے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت, ہم بھی مانگ رہے ہیں, ہم سے پہلے بھی مانگ رہے تھے. اگر ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے عالمی تنازعات میں ایک بڑی طاقت, ہندوستان ہم سے ایک بڑی طاقت ہے, ہم اس سے جھکنے والے نہیں ہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن ایک بڑی طاقت دنیا کے ساتھ معاملے میں اگر چاہے کہ ہم اسی جیسے سفارتکاری کر پائیں گے اور دنیا کو کنونس کر پائیں گے, تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. دنیا کے ساتھ ہمارا جو ٹرسٹ ریلیشن شپ وہ بھی ٹھیک ہو, ڈپینڈنس بھی ہو. ورنہ دنیا میں بڑے اصولوں والے ملک موجود ہیں, ان کی آواز سنی نہیں جاتی. میں اس بات کا بالکل حامی ہوں کہ ہمیں اپنے نیریٹو کو کریکٹ کرنا چاہیے, حکومت کو اپنی پالیسیز کے اندر بودھ کو دور کرنا چاہیے. اور یہ جو ماضی میں جھٹکے لگے ہماری کشمیر پالیسی کو, جب ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں کرتے ہیں, جب ہم 5 اور 7 آپشنز کی باتیں کرتے ہیں, جب ہم ایگریمنٹس کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ ڈیویشن ہو جاتی ہے. ہمارے مخالف کو ایک موقع ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو آپ جیسے فعال سفارتکاروں نے سنبھالا ہے. ہمارے بہت ذہین لوگ سفارتکاری میں بھی ہیں,
اور سیاستدانوں میں بھی ہیں. ہر جگہ پہ میرے جیسے نالائقوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن بہت کمال کے لوگ بھی موجود ہیں. سو اپنے اپنے تئیں وہ کوششیں کر رہے ہیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح سرکاری میڈیا کشمیر کے اوپر اپنا ایک باقاعدہ پروگرام شروع کر رہا ہے، ہم جو پرائیویٹ میڈیا مالکان ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن ہے کہ وہ بھی کشمیر کو ایک سیگمنٹ کے طور پہ لے کے چلیں، تاکہ ڈیلی پروگرامز کے اندر کشمیر کے اوپر پروگرام بھی ہوں، کشمیر کی خبریں بھی ہوں، کشمیر کے کلچر کو بھی، کشمیر کی زبان کو بھی، ہر چیز کو زندہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم دنیا کے ذہنوں سے اور اپنے بچوں کے، اپنی آنے والی نسلوں کے ذہنوں سے یہ مقدمہ مدھم نہ ہونے دیں. محب تو ہوگا نہیں، مدھم نہ ہونے دیں. انشاءاللہ ہم یہ مقدمہ جیتیں گے اور پاکستان کی تکمیل تبھی ہوگی. اور عزیز طلبہ یہ یاد رکھیے، ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ وعدہ صرف اقوام عالم سے نہیں کیا تھا. جب اس نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس معاہدے کا ذکر کیا تھا تو اس نے اپنی قوم سے بھی یہ وعدہ کیا تھا، اس نے اپنی پارلیمان سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پلیبسائٹ کراؤں گا. یہ کمٹمنٹ صرف اقوام عالم سے نہیں ہے، یہ اس کی اپنی پارلیمنٹ سے بھی ہے، یہ اس ہندوستانی قوم سے بھی ہے. صرف اتنا ہے کہ جب ہماری آواز میں اتنا وزن آ جائے گا، ہم کوشش کریں کہ یہ جلد آ جائے اور ہم اپنا مقدمہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ہم ہندوستان سے اپنے ان بہنوں بھائیوں کو آزاد بھی کرائیں گے، ان کو اپنے فیصلے کا حق بھی دلوائیں گے اور پاکستان کو تکمیل کی طرف بھی لے کے جائیں گے. یہ صرف ان کا مقدمہ نہیں ہے. اور میں آخر میں پھر یہ آپ سب سے کہوں گا، پالیسی سازوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو ہندو مسلم مقدمہ نہ بنائیے، اس کو مذہب کا مقدمہ نہ بنائیے، کشمیر کو ایک مسلم اسٹیٹ نہ بنائیے، بلکہ انسانی مقدمہ بنائیے. جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہاں قانون مسلمانوں کی مرضی سے بنے گے. میری بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا میرا بیٹا. ہم سارے یہی کہہ رہے ہیں. بیٹا ایک منٹ، بیٹا لیٹ می رسپونڈ. بیٹا میں اس کی بات سے انکار نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست کہہ رہی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھو وہ میری بیٹی کشمیر سے ہے. شی از مور انفارمڈ دین یو. اینڈ اے سندھی گائے اور اے بلوچی گائے may not be informed like you. سو اس لیے میں نے اس تناظر میں بات کی ہے. ہر بات کو اس کے اپنے ریفرنس میں دیکھا جاتا ہے پلیز. سو میں اپنی اس بیٹی کو رسپونڈ کرتے ہوئے چلوں کہ بیٹا آپ بالکل درست کہہ رہی. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کشمیر کا مقدمہ آج دنیا کے سامنے موجود ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ کشمیر کے ان حریت پسندوں، ان کی قربانیوں، ان کی جانوں کے نذرانے اور اس سے بڑھ کے ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی قربانیوں جو انبلیویبل ہیں. ہم ان مظالم کا ذکر نہیں کر سکتے، سوچا نہیں جا سکتا. یہ وہ جدوجہد ہے کہ ہندوستان نے تمام مظالم کے ذریعے ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی ہے. جو حربہ ہو سکتا تھا، جو بارود استعمال ہو سکتا تھا، جو سائیکلوجیکل اٹیکس ہو سکتے تھے، انہیں سارے سماجی اٹیک کر بیٹھا ہے. اور اب وہ جبر کے اور نئے قانون استعمال کرنا چاہ رہا ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے دنیا کے بہت بڑے ممالک G20 کی وہاں کانفرنس کرنے کی کوشش شروع کی تھی. ہم نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان اپنی کوشش کرتا رہے گا. وہ ہمارے کہنے سے، ہمارے مطالبوں سے بیٹا رک نہیں جائے گا. لیکن ہمیں اپنا اوپینین، اپنی قوم کا اوپینین بلڈ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم یہاں کھڑے ہو کے اگر کنسولیڈیٹڈ آواز سے کھڑے ہوں گے تو ہم دنیا کے سامنے بھی یہ مقدمہ بہتر رکھ پائیں گے. دنیا طاقتوروں کی آواز سنتی ہے بیٹا. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اصولوں کی اور اخلاق کی تقاضے نہیں ہیں. دنیا میں کوئی ایتھیکل باؤنڈریز نہیں ہے. یہ مثالیں ہوتی ہیں قوموں کے درمیان، اصولوں کے نہیں، مفادات کے رشتے ہوتے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم دنیا میں ہر جگہ پہ پاکستانی، ہم دنیا میں ہر جگہ پہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑتے ہیں. ہر مسلمان کا مقدمہ ہم اپنا مقدمہ سمجھتے ہیں. دنیا کے باقی مسلمان اس طرح نہیں کر رہے. کشمیر کے ساتھ کیا سارے مسلمان ممالک ہیں؟ وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سارے ان کا تعاون ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، ان کا مفاد اس کے ساتھ ہے. سو یہ تلخ باتیں یہ نہیں کہنی چاہیے. میں نے آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑی سی کرنی پڑ گئی، لیکن یہ میں نے اسی لیے کہا نا کہ اگر میں اس حیثیت میں نہ ہوتا تو زیادہ کھل کے باتیں کر رہا ہوتا. سو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صرف یہ کہتا ہوں، پھر کہوں گا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اپنے حوصلے مجتمع رکھنے ہیں، حواس قائم رکھنے ہیں، پالیسیز کو درست کرنا ہے اور اس عمل کو تسلسل آگے لے کے چلنا ہے۔ کشمیری اپنی لڑائی بھی لڑ لیں گے، اپنا مقدمہ بھی لڑ لیں گے، ہم ان کو سپورٹ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر سب آپ کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا اور طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس یوتھ نے آج اس نے صبر کی باتیں سن، سب کا بہت خوش ہوں۔ تھینک یو۔ Thank you so much.